अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन व हज़रात, आज मुझे प्रोग्राम डिबेट एट 8 में ख़ुसूसी तौर पर ज्वाइन करें जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। साबिक वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान के, और एक वक्त था कि पाकिस्तान की मीडिया में तमाम सुर्खियों में मौजूद होते थे। फ्रंट पेज स्टोरीज़ में मोहम्मद अली दुरानी साहब के जो है वो बयानात सामने आते थे। फिर अब हमने देखा कि चंद हफ्तों से एक मरतबा फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब हेडलाइंस की जीनत बने हुए हैं, और इसकी वजह यह है एक इनिशिएटिव जिसका इन्होंने ऐलान किया। आज इंटरव्यू में बहुत ही अहम मामलात पर बात होने जा रही है, लेकिन आगाज़ मोहम्मद अली दुरानी साहब मैं इस बात से करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े मखसूस सियासी, मुआशी, आइनी और कानूनी बहरान का शिकार है। मुझे ये बताइए कि आपकी असेसमेंट में ये बहरान कितना संगीन है, और इससे भी अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में किसी को इस बहरान की संगीनी का इदराक भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कैसा सवाल कर दिया। इट्स सो कॉम्प्लेक्स बट इट्स सो सिंपल है। जितना ही उलझा हुआ है उतना ही सादा भी है। देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान की हालात की संगीनी है वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अवाम महसूस कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट और बाय मतलब द सिचुएशंस जिनको वो फेस कर रहे हैं उसकी वजह से। और इसके बारे में लाइल्मी सबसे ज़्यादा जो है वो है हमारे सियासतदानों को, जो ये समझ रहे हैं कि शायद बस ऐसे ही सब चीज़ें चलती हैं, ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन आज की जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर, वैसे तो पाकिस्तान हमेशा ही अपनी तारीख़ के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा होता है, लेकिन ये दौर जो है ये ज़्यादा मुश्किल है। इसकी मईशत की जो ख़राबी से लेकर इदारा जाती कमज़ोरी जो है, और सियासतदानों की ज़ाती सियासत का जो एक अंसर है, वो सब चीज़ें मिल के हालात को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ताली जो है वो तो एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए तो दो हाथ दरकार होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक अजब किस्म की पोलराइजेशन है, खिंचाव है, तनाव है, और इस तमाम सूरत हाल में ज़ाहिर है कि किरदार तो सभी का है, सब ने अपना अपना एक किरदार अदा किया, उसकी वजह से ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बट आप क्या असेस करते हैं कि इस वक्त कौन सी फ़रीक ऐसा है कि जिसकी तरफ से शायद वो तदब्बर का, तहम्मुल का, बर्दाश्त का और सियासी बसीरत का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा जो कि किया जाना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो ऐसी ये आवाज़ बहुत ज़ोर से मुझे वापस आ रही है। अब आवाज़ अभी फिक्स हो जाती है। मुझे आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। मुझे बताइएगा कि आपके ख़्याल में कौन है जिसकी वजह से या जिसको आप ये समझते हैं कि उसको शायद थोड़ा सा ज़्यादा तहम्मुल, बर्दाश्त का, सियासी बसीरत का मुज़ाहरा करना चाहिए? देखें, इसके बारे में मेरी तो राय बड़ी क्लियर है, और बहुत ही मुझे हमेशा इसमें बहुत क्लैरिटी रहती है कि ये ज़िम्मेदारी जो होती है उन 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 अफराद की होती है जो अपने आप को इक़्तिदार के लिए पेश करते हैं, सियासतदानों की होती है। सियासतदान चूँकि जिस ज़िंदगी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासतदान जब सियासत में आता है तो वो ऑप्ट ही अपने आप को इक़्तिदार के लिए करता है। लेकिन हमारा अजीब एक सानिया है कि सियासतदान जो है वो इक़्तिदार लेने के लिए तो अपना हक़ समझता है, लेकिन इक़्तिदार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अदा करना वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझता, बल्कि वो इक़्तिदार की ज़िम्मेदारियों के बारे में स्केप गोट्स ढूंढ रहा होता है कि किसके सर पे वो अपना गुनाह लोड करके आगे निकल जाए, और किस तरह तारीख़ को जुल दे दे, किस तरह हालात में से बच के निकल जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस सारी जो आज की मुश्किलात हैं हमारी, उसके लिए सियासतदान ज़िम्मेदार हैं, या वो तबक़ात ज़िम्मेदार हैं जो इक़्तिदार में शरीक और इक़्तिदार के हिस्सेदार हैं। और मेरा तो एक बहुत इंटरेस्टिंग थीसिस है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के ऊपर, कि आइनी तारीख़ के ऊपर, कि पाकिस्तान की जो 76 साला तारीख़ है वो इनकार आइन से लेके तौहीन आइन तक की तारीख़ है। हमने पहले 23 साल तक, जब तक मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था, हमने आइन से इनकार किया, चूँकि हम पाकिस्तान की अक्सरियत को ये हक़ नहीं देना चाहते थे कि वो अपना जमहूरी हक़ हासिल करें और एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर
اکثریت کی حکومت بنے اور اکثریت کے فیصلے اور عوام کے فیصلے جو ہیں وہ ملک کو چلانے میں لاگو ہوں. جب ہم نے ان کو اپنے سے علیحدہ کر لیا اس کے بعد ہم نے آئین بنایا. جب سے آئین بنایا ہے آئین بنانے والوں نے ہی آئین کی توہین شروع کی اور آج تک وہ توہین چلتی ہے. اور اس کی جو آپ ایک بڑی مثال ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر کبھی بھی بلدیاتی ادارے اور بلدیاتی انتخابات مکمل طور پر پورے ملک میں چلتے ہوئے نظر نہیں آتے. بٹس میں آتے ہیں پھر ہٹ جاتے ہیں. ہم نے الیکٹیبلز کی سیاست میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات کو ہم نے جمہوریت کی علامت بنا دیا ہے، لیکن دنیا کی گھٹیا ترین جمہوریت بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں بلدیاتی انتخابات کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور موجود ہو. ہم الیکٹیبلز کی سیاست جی بہت سنجیدہ اور پیچیدہ قسم کی بات کی. اس سے ریلیٹڈ میں نے بہت سے سوالات آپ سے کرنے ہیں، لیکن مجھے یہ پہلے بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ آپ کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ یا آپ کا اپنا خیال تھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یا پہلے آپ کو کسی نے پش کیا اس کام کے لیے؟ میرے پہ تو یہ میرا تو ثانیہ یہ ہے، جب بھی میں کوئی چیز کرتا ہوں پوچھتے ہیں جی پیچھے کوئی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس سارے سین کے اندر اس کے پیچھے جو یہ سارا انیشیٹو لیا ہے بیسیکلی اس کے پیچھے تو میرا اپنا ضمیر ہے، میرا اپنی ملک سے محبت ہے، میرے ملک کی عوام کی جو تہی دامنی ہے، ان کی مشکلات جو ہیں، جب یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس بس ایک ہی جسٹیفیکیشن ہے جس کی بنیاد پہ میں اپنی نسبتاً سچائی کی گواہی دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں میں کسی پولیٹیکل اچیومنٹ کا یا پولیٹیکل حیثیت کا لیے وہ نہیں ہوں، کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں بھی اس وقت نہیں ہوں. سیاسی پارٹیاں میرے لیے تو یا آمریت کا گھر ہیں اور یا وہ خاندانی آمریتوں کو اور پیدا ہونے والے بچوں کے اقتدار کے لیے کام کرتی ہوئی ایک پارٹیز ہیں جس میں عوام کا کہیں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ میں اپنے ملک کے عوام تک، اور اس میں آپ کا آنا، اداروں، یہ جو ہمارے نشریاتی اداروں کا بننا، نشریاتی ٹیکنالوجی کا ڈیولپ ہونا، سوشل میڈیا کا ڈیولپ ہونا، ان تمام عناصر نے ہیلپ کیا کہ ایک عام آدمی جو میری طرح کا ایک عام آدمی ہو وہ اپنی بات جو ہے وہ عام عوام تک پہنچا سکتا ہے، خواص تک پہنچا سکتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈسکشن کو انیشیٹ کر سکتا ہے آن میرٹ. تو لہٰذا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس وقت، جو کچھ بھی پیش کیا ہے، وہ میرے تجربے، محنت اور اسٹڈی اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی جو روایات ہیں، جمہوری روایات ہیں، اور ہمارے عوام کی مشکلات کے سنتھسس سے نکلا ہوا ایک حل ہے جو میں آپ کے ذریعے اپنے عوام تک پہنچاتا ہوں. اور آپ لوگ مہربانی کرتے ہیں کہ اس پہ ڈسکشن کو انیشیٹ. درانی صاحب، جب آپ تصفیے کی بات کرتے ہیں، جب آپ معاملے کو سلجھانے کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پہ کھل کے بات کر پائیں گے. آپ کے خیال میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اصل میں لڑائی کن دو فریقوں کے درمیان ہے؟ لڑائی ہے کس کس کی؟ دیکھیں جی، بڑی لڑائی تو ہے عوام کی اور خواص کی. صحیح. اور ہمارے ہاں خواص جو ہیں، دیکھیں سیاستدان جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی باربرداری کے لیے استعمال کیا ہے. اس ملک کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس ملک میں 3 وڈیرے ہیں. ایک ولینڈڈ وڈیراز ہیں، ایک جو ہے تنخواہ دار وڈیرے ہیں، اور ایک مذہبی وڈیرے ہیں. یہ تمام وڈیرے مل کے جو ہے عوام کے خلاف اپنا ایک الائنس بنا لیتے ہیں، جس کے بعد عوام جو ہے وہ پستے ہی جاتے ہیں اور یہ اپنی حکمرانی کو انجوائے کرتے جاتے ہیں. اچھا، جب آپ عوام اور خواص کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے عوام کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے، خواص کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات تو صرف اتنی سی ہے کہ عوام کی نمائندگی دینے کی کوئی جگہ ہی موجود نہیں ہے جہاں عوام اپنے آپ کو نمائندہ بنا سکے. وہیں سے میں نے بات بھی شروع کی ہے. دیکھیں،
لوکل باڈیز کے الیکشنز جب بھی دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں وہیں سے تمام پالیسیز اور تمام جو فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے عوام تک پہنچتے ہیں. آپ 18ویں ترمیم کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی جس میں نیشنل بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے غالباً 60% سے زیادہ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا گیا NFC ایوارڈ کے ذریعے. میں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھا. میں اکلوتا پارلیمنٹیرین ہوں جس نے اس امینڈمنٹ کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے احتجاج. میرا مطالبہ کیا تھا اس وقت سے؟ میرا مطالبہ ایک عام آدمی کا مطالبہ تھا اور وہ یہ تھا کہ جو فنڈز آپ صوبوں کو دے رہے ہیں اس کے لیے صوبوں کو پابند کریں کہ وہ فنڈز جو ہے اسی فارمولے کے تحت جس فارمولے کے تحت صوبوں کو مل رہے ہیں وہ ضلعوں کو ٹرانسفر کریں. یعنی NFC ایوارڈ کے بعد PFC پروونشل فائننس کمیشن بھی ہونا چاہیے اور تمام صوبوں کو ان کا مالی حق پہنچنا چاہیے. یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ساری کے ساری جو اسمبلی تھی وہ کھڑے گئے اور ایک بہت ہی ہمارے جو بہت ہی جمہوری لیڈر ہیں انہوں نے کہا دورانی صاحب آپ تو پھر صوبائی خود مختاری کو پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا صوبائی خود مختاری جو عوام کی خود مختاری کو آپ انکار کر رہے ہیں. میں تو عوام کی خود مختاری کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فنڈز عوام کے ہیں ان تک پہنچنے چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج 12 سال 10 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک کبھی جو فنڈ صوبوں کو گئے ہیں وہ 4 افراد کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں اور پورا ملک جو ہے وہ 4 شہروں کا ملک بن چکا ہے. آج بھی پنجاب کا 70% بجٹ جو ہے وہ لاہور میں خرچ ہوتا ہے. بعین ہی دوسرے صوبوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور آج یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پورے لاہور کے گرد و نواح کا گرین ایریا جو تھا وہ براؤن ایریا میں کنورٹ ہو چکا ہے. پورا لاہور جو ہے وہ ورسٹ اسموگ کے قبضے میں آ چکا ہے. عوام کا کوئی ترجیح نہیں ہے یا ہاؤسنگ اسکیموں کی تجزیہ ہے چونکہ وہاں پہ آپ ہزاروں فیصد پروفٹ. محمد علی درانی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب آپ نے انیشیٹو لیا, بڑا ویلکم انیشیٹو تھا. آپ نے مفاہمت کی بات کی. یہ کون سے 2 فریق ہیں جن کے درمیان آپ مفاہمت کروا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے 2021 میں بھی ایک مفاہمت کا انیشیٹو لیا تھا, ابھی بھی لیا ہے. اب لوگ تو شاید یہ سننا چاہتے ہوں گے کہ جی ایک پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کی بات ہے. میرا اس سے بالکل مختلف فارمولہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کی ضرورت ہے سیاستدانوں کو آپس میں, اور سیاستدان جب آپس میں مفاہمت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں باقی تمام انٹرونشنز جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں. اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ پوری کوشش میں ہوتی ہے کہ پچھلی باری اگر اے نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے اپنے اقتدار کو حاصل کیا تھا تو اس دفعہ ہم کسی طریقے سے استعمال کر کے اپنے آپ کو اختیار میں لے آئے. میرا یہ درخواست, اور اس کے لیے جو پھر مخالف ہوتا ہے وہ گولہ باری شروع کر دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. میں نے 2022 میں بھی کہا تھا کہ آپ اگر امپائر کا سر بھی پھاڑ دیں تو اس سے اگلا پلیئر آؤٹ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی 2023-24 میں بھی کوئی سیاسی جماعتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا کاندھا استعمال کر کے اقتدار کے ایوان میں آنا چاہتی ہیں؟ یقینی طور پہ دیکھیں نا جی, ابھی آپ یہ دیکھیں میں نے تو بلکہ میں ریکارڈ پہ ہوں, جب میں نے یہ مفاہمت کی بات شروع کی تو میں نے PTI کی تمام لیڈرشپ سے ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جناب مفاہمت کے راستے کو اپنائیں. انہوں نے آپس میں مشاورت کی, اپنے لیڈرشپ سے بھی بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی بھی حد تک مفاہمت کے لیے تیار ہیں.
اس کے بعد پھر میں نے باقی پارٹیز سے رابطہ کیا. میں نے میاں صاحب کو بھی پیغام دیا جب وہ واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ جب پاکستان تشریف لائیں گے تو آپ اگر پھولوں کا گلدستہ لے کے آئیں گے تو پوری قوم کے اندر ایک خوشی کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اگر آپ یہاں آ کے گولہ باری شروع کر دیں گے اور ماضی کے احتساب اور ماضی کے انتقام کی بات کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ خود ماضی کے لیڈر بن جائیں گے. خیر انہوں نے بڑی مہربانی کی, جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر مفاہمت کی بات کی, اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ 70% عوام نے ان کی مفاہمت کی بات کو پسند کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی پارٹی نے یہ تاثر ڈیسیپیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم تو سلیکٹڈ ونز ہیں, ہم میاں صاحب تو آئے اس لیے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر ان کے انگوٹھے لگوا کے ان کو الیکشن کے پروسیس میں آنے والے کسی لیڈر کی بجائے انہیں ایک پری الیکٹڈ پرائم منسٹر بنانے کی کوشش کی, اور انگوٹھا لگا کے انہوں نے ان کی جو ووٹ کی عزت تھی اس کی توہین کر دی ان کے اپنے انگوٹھے سے. اور اس کے بعد جناب پھر ٹرکوں میں بھر بھر کے لوگوں کا آنا لے جانا اور یہ تاثر دینا کہ ہم تو جناب جیت چکے ہیں اور ہم جیتنے کے لیے آئے ہیں, یعنی کہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں, ان کے ووٹ میٹر ہی نہیں کرتے, ہم تو جیت چکے ہیں. اس چیز نے پورے ملک کے سیاسی ماحول کو انتہائی مکدر کر دیا, اور اس کی وجہ سے ماحول کے اندر ایک جو مثبت چیز پیدا ہوئی تھی وہ پھر نیگیٹیوٹی میں بدل گئی. اس سے مور اوور پھر انہوں نے اور تمام حکومتوں نے مل کے کسی ایک پارٹی کو, تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ کے بجائے اس وقت بڑی پارٹیاں جو تھی پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں, پیپلز پارٹی, نون, جے یو آئی, انہیں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ جہاں ہم جلسے کریں گے وہاں دوسری پارٹیاں بھی جلسے کریں گی. انہوں نے اپنے جلسے کرنے شروع کر دیے, دوسروں کے جلسے پولیس نے الٹانے شروع کر دیے. اب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ملک کا جو سیاسی مفاہمت کا ماحول تھا وہ اس کا ستیہ ناش ہو گیا. تو اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج کی ڈیٹ کے اوپر نہ تو پاپولیرٹی واپس آ سکی اور نہ ہی جمہوری تاثر جو تھا وہ ہو سکا. اور میں ریکارڈ پہ ہوں, میں نے انہیں کہا کہ آپ اگر اس ٹکراؤ کے ذریعے کسی بھی طرح سے عوام کی رائے کے اوپر سے گزر کے اگر آپ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے تو آپ کی یہ الیکٹیبلٹی اور آپ کا یہ الیکشن جو ہوگا یہ آپ کے لیے سوزان روح بن جائے گا, یہ آپ کی مستقبل کی سیاست کو کھا جائے گا, یہ آپ کو تاریخ کے اندر نیک نام کرنے کے بجائے آپ کو انتہائی گمنام کر دے گا. لہٰذا ابھی بھی میری یہی درخواست ہے تمام پولیٹیکل قیادت سے. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب کا اس وقت فوکس, ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا, یہ سوزان روح بن جاتا ہے, یہ جو ہے وہ کانٹوں کی سیج ثابت ہوتی ہے یا پھولوں کا بستر, انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے, ہی وانٹس ٹو کم بیک انٹو پاور؟ دیکھیں یہ بات مجھے یہ لگتا ہے, میرا گمان ہے, کین بی رانگ, میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی اپنی یہ سوچ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کی تاریخ ان کے سامنے ہے. انہوں نے جب 1992-93-94 جب انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کے پریزیڈنٹ کے سامنے جو ہے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, ہاں وہیں سے ان کی قیادت بننا شروع ہوئی. ٹھیک ہے جی, وہیں وہ لیڈر بنے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب انہوں نے جب تک اس راستے پہ وہ چلتے رہے تو وہ لیڈر بنتے گئے. ہاں البتہ جو 16 والا یا سین ہوا جو جس کو وہ ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ جی وہ ان کے اوپر ظلم ہو گیا, وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اگر وہ اس وقت جب ان کی حکومت ختم کی گئی تھی, ان کی پارٹی کی حکومت چلتی رہی تھی, وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے عوام کے پاس جانے کا اعلان کر دیتے تو آج ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی کہ وہ اس اقدام کو کرٹیسائز کر سکتے تھے. وہ تو انہوں نے کیا نہ, ایکسٹینشنوں میں بھی شامل رہے. اور اب جو ہے وہ ڈکٹیشن نہ لینے والا لیڈر جب سلیکشن لینے کے لیے قطار میں کھڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی, تو اس کے بعد اس کو اندر سے تو ایک کلک محسوس ہوگی, اور وہ میاں صاحب کو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے یا ہو رہی ہوگی. تو پھر ایسی کیا مجبوری ہے,
ایسی کیا مجبوری ہے آپ کے خیال میں کہ میاں صاحب جو ہیں جو یہ کہتے رہے کہ ہمیں، اور ان کی پارٹی کہتی رہی کہ ہمیں پتہ ہے باپ کا باپ کون ہے، باپ کس کے کہنے کے اوپر ووٹ دیتا ہے، ایم کیو ایم کو وہ دہشت گرد کہتے رہے، ان دونوں کے ساتھ الائنس بنانے کے لیے وہ کوئٹہ بھی گئے اور ایم کیو ایم کا وفد آیا جاتی عمرہ، وہاں پر بھی معاملات طے ہو گئے. اب کاف لیگ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے، آپ تو بڑے گواہ ہیں اس بات کے، ماضی جو میاں صاحب کا رہا ہے وہ تو بالکل کسی صورت برداشت نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن چودھری شجاعت اور پرویز الہی یہ میری سیاسی ڈکشنری سے نام نکل چکے ہیں، میں اپنے والد کے جنازے میں ان کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکا. اور کل وہ ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر بھی پہنچے اور یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے اور یہاں پر ایک بڑی جماعت جو ہے وہ چودھری شجاعت کے گھر پہنچی. کیا مجبوریاں ہیں میاں صاحب کی؟ دیکھیں، میں نے تو جب میاں صاحب نے یہ سلیکٹیبلٹی والا راستہ اختیار کیا تو میں نے اس کے جواب، میرے سے کسی نے سوال پوچھا کہ اقتدار تو اس صورت میں انہیں مل جائے گا. میں نے انہیں کہا کہ یہ ویسے ہی اقتدار ہوگا جیسا چودھری شجاعت صاحب کو مل گیا تھا ہمارے زمانے میں، یا اور لوگوں کو ملتا رہا ہے یا ان کو مل گیا تھا. میاں صاحب کا اقتدار جو ہے وہ اقتدار جو ڈکٹیشن نہ لینے سے شروع ہوا تھا، وہ آج جو ہے وہ خیرات لینے والا اقتدار اگر بن جائے گا تو یہ حیثیت ان کو مجروح کرے گی. اور پھر ہوتا پتہ کیا ہے، بچے جو ہوتے ہیں نا بڑے ظالم ہوتے ہیں، اسی لیے موروثیت کی سیاست جو ہوتی ہے وہ صرف ملک کو نہیں خراب کرتی، پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں خراب کرتی، وہ خود پارٹیاں بنانے والوں کو لے ڈوبتی ہے. آپ نے پاکستان، اور یہ تاریخ اس چیز کی، میں تو خود تھوڑا سا ذرا وہ بات انٹلیکچوئل سائڈ پہ جا رہا ہوں، میں خود تاریخ کا طالب علم بن چکا ہوں. میں نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ دوسری تیسری جنریشن پہ جا کے جب لیڈرز جو ہیں وہ بچوں کی سیاست کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں اور پارٹی کے جو قیادت ہوتی ہے ان کو بچوں کے پوتڑے بدلنے پہ لگا دیتے ہیں، تو پارٹیاں ادارے نہیں بنتی، راجواڑے بن جاتی ہیں. تو جب راجواڑہ بن جاتا ہے تو اس میں پھر ہر چیز جائز ہو، جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہو جاتا ہے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر اس وقت میاں صاحب ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے جمہوری ادارے کو، جو ادارہ اب ایک بڑے ایک لمبے سفر سے گزرا ہوا ادارہ ہے، اس کی اپنی فالوئنگ ہے، اس کی لیڈرشپ ہے، قربانیاں ہیں. اعتراض بہت سی چیزوں پہ میرا ہے، وہ میں اپنا مانتا ہوں، لیکن پھر بھی بہرحال جمہوریت کا نام تو لیا ہے نا، میثاق جمہوریت بھی سائن کیا تھا آپ نے. لہذا آج جب آپ سلیکشن کی بھیک مانگتے ہوئے ملک کے اندر پھر رہے ہیں اور وہ تمام راستے اختیار کر رہے ہیں جو ووٹ کی ذلت کے راستے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ جو اقتدار ملے گا وہ آپ کو پتہ نہیں کیا دے دے گا، تو یہ اب آپ کی سوچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی طرف میاں صاحب کو لے جانے والے جو بھی لوگ ہیں، انہوں نے ملک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، میاں صاحب کے بھی ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ میاں صاحب خود کھڑے ہو کے تمام پارٹیوں کے جلسے کروائیں اور کہیں کہ جی پی ایم ایل این کے ورکرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جلسے کی بھی حفاظت کریں گے، پیپلز پارٹی کے جلسے کی بھی حفاظت کریں گے، استحکام پاکستان. ہم تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دلوا کے ہم ملک کے اندر جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے. تو وہ بڑے لگیں گے یا اس صورت میں بڑے لگیں گے کہ ان کے جلسے میں تھوڑے سے عوام ہو اور باقی جلسوں کی کرسیوں کو پولیس اٹھا کے لے جا رہی ہو؟ نہیں، آپ کی گفتگو جو ہے، جو آپ یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب یہ کریں، یہ تو ظاہر ہے کہ خواہش بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے، لیکن میاں صاحب اس راستے کو اپناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، دوڑ ہے، ان کے پیروں کے ساتھ پتھر باندھ دیے جائیں اور اس کے بعد جناب ویسل بجائی جائے اور ہم بھاگنا شروع کریں، یا میاں صاحب کو کوئی 200-400 میٹر کا ہیڈ سٹارٹ دے دیں اور پھر ریس کا جو ہے وہ آغاز ہو. تو سیاسی منظرنامہ تو یہ، لیکن میں دوبارہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب خاص طور پہ نون لیگ نے واضح اعلان کیا تھا کہ 297 نشستوں پر ہمارا شیر دھاڑے گا، ٹکٹ دیں گے. 141 جو ہے وہ قومی اسمبلی کی پنجاب کی نشستیں، وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ ہوگا. تو پہلا تو کمپرومائز ہم نے دیکھا کہ وہ کاف لیگ کے ساتھ ہو گیا. استحکام پاکستان پارٹی کی بھی بات چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی پری الیکشن الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ ہو جائے. تو یہ میاں صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، یا وہ ان کی یہ سیاسی چال ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان راستہ ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں اور جو عوام کی موڈ ہے
وہ میاں صاحب کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ دن بدن جو ہے وہ جھکتے جا رہے ہیں ان اصولوں کے آگے اور ان لوگوں کے آگے جو ان کے خیال میں انہیں اس وقت جو ہے وہ اقتدار تک پہنچانے کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں، لیکن جس کا مجھے جس طرح آپ کو اس چیز کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا، مجھے اس چیز کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا کہ اس کی وجہ سے عوام کی رائے، جتنا عوام میں آپ کا جو جھکنا نظر آ رہا ہے، جتنا عوام کو آپ کے کمپرومائزز نظر آ رہے ہیں، جتنا آپ عوام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تھانے داروں کے ذریعے، اتنا عوام میں آپ کے لیے نفرت اور ریاکشن اور ریزسٹنس پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ایک سیلیبریشن کے بجائے ایک ڈپریشن بن رہا ہے قوم کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک بڑا سوچنے والا مقام ہے، اور میں نے اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے جب یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فارمولہ دیا تھا، تو وہ بھی میں نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری جو قیادتیں ہیں ان کی بھی بہت سی ذہنی جو مجبوریاں ہیں، تو اس کے لیے پھر میں نے بین الاقوامی سیاست اور جمہوری سیاست اور جو پارلیمنٹری سیاست تھی ان سے بہترین مثالیں اٹھا کے دی تھیں کہ جب ملکوں کی معیشت اور ملکوں کے مسائل اور ایشوز بڑھ جاتے ہیں تو ان ملکوں کے اندر سیاستدان اپنی ذات سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے انتخاب کے بعد نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنایا کرتے ہیں، اس کو 5 سال چلایا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس وقت کے چیلنجز جو ہیں اس کا سب مل کے مقابلہ کیا کرتے ہیں، اور اس میں سب کی جیت اور سب کی ہار اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک کم از کم آگے بڑھ جاتا ہے، اور عوام کو ایک اعتماد ملتا ہے اور عوام کو ایک امید ملتی ہے۔ تو لیکن اس درانی لیے صاحب میں نے اگر یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانی ہے تو پھر اس کے لیے پھر اس الیکشن کے تکلیف دہ عمل سے 55-60 ارب روپے، اتنی موبلٹی، اتنی مخاصمت، اتنی لڑائیاں، ہمارے ہاں تو الیکشن جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دشمنیوں کا کئی آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ کئی نسل تک جاری رہتی ہیں۔ پھر اس لیبوریس پروسیس سے گزرنے کے بجائے میز پر بیٹھے سیاستدان طے کر لیں، پہلے اس ملک میں اسٹیبلٹی لائیں، پھر الیکشن کی طرف جائیں۔ دیکھیں، یہ ایک عوام کا حق ہوتا ہے کہ عوام جن کو ووٹ دیں اور جس الیکٹرل پروسیس کے ذریعے لوگ منتخب ہو کر آئیں وہی حکومت بنائیں۔ اس روایت کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جمہوریت کی وہ روایت ہے جس نے اس دنیا کے اندر ایک اقتدار کی تبدیلی کا ایک نظام بنائے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اس لیے اس روایت کو ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے الیکشن سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اس کے لیے میں آپ کو برٹن کی مثال دے سکتا ہوں، سیکنڈ ورلڈ وار کی چرچل کی گورنمنٹ کی، میں آپ کو اس کے لیے نیلسن منڈیلا کی مثال دے سکتا ہوں، میں اس کے لیے آپ کو شمالی آئرلینڈ کی مثال دے سکتا ہوں، ایون ابھی ریسنٹ 2008 دا گریٹ ریسیشن میں جرمنی کی لیڈرشپ کی مثال دے سکتا ہوں کہ ان سب نے الیکشن سے پہلے ایگریمنٹس کیے، وہ ایگریمنٹس میرے پاس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سب اکٹھے مل کے حکومت بنائیں گے۔ اس مساق، اب میں جیسے ہم نے مساق معیشت کی بات کی تھی، مساق جمہوریت کی، میں کہتا ہوں مساق پاکستان کریں، تمام پارٹیز اکٹھے مل کے حکومت بنانے کا اعلان کریں، فیصلہ کریں کہ جو پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں لے گی وہ وزارت عظمیٰ کے لیے اپنے 3 امیدوار دے گی، فیصلہ کریں کہ ہم 30 سے زیادہ کی کیبنٹ نہ مرکز میں بنائیں گے نہ صوبوں میں بنائیں گے، اور فیصلہ کریں کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ایک ہی قانون کے تحت پورے ملک میں بلدیاتی ادارے اتنی ہی مدت کے لیے قائم کیے جائیں گے جتنی مدت کے لیے صوبائی اور قومی اسمبلیاں ہوتی ہیں، اور آئندہ سے ہر انتخاب میں یہ تینوں انتخابات صوبائی، قومی اور بلدیاتی ایک ہی وقت پہ ہوا کریں گے اور ایک ہی قانون کے تحت، الیکشن کمیشن کے تحت ہوا کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں عوام کی امپاورمنٹ کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں ملک کو آگے بڑھنے کے لیے امید ملے گی۔ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ، جناب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ پہ تول رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو بار برداری کے لیے استعمال، اچھا جی پچھلی باری آپ تسی انہوں نے کیتا سی، اس باری تسی سانو کرو جی، یار یہ کیا مذاق ہے؟
آپ نے اسٹیبلشمنٹ بیچارے کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا. آج اسٹیبلشمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے, آج عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ سیاستدانوں کو سختی کر کے کہیں کہ یار ایک جگہ کم از کم 5 ہاتھ باندھ کے 5 سالوں کے لیے صرف اس ملک کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جاؤ, خدا کے واسطے اس ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. مجھے کچھ نہیں لینا تمہارے سے, اس ملک کے عوام کو بھی کچھ نہیں چاہیے تمہارے سے, اس ملک کے عوام کو اپنا حق چاہیے صرف. آپ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے ملک کے لیے سوچ لو, آپ کو سب کچھ عزت بھی مل جائے گی, ملک پیار بھی دے دے گا, عوام آپ کو احترام بھی دے دیں گے, ورنہ پھر آپ کو واپس جا کے باہرلے ملکوں میں ہی رہنا پڑے گا. پاکستان کو تو آپ اگر کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. درانی صاحب آپ ہیں. ایک آئیڈیل سینیریو کی بات کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے قدورتیں, دشمنیاں, نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کمنگ بیک ٹو مفاہمت والا پارٹ, آپ نے جب یہ سارا سلسلہ شروع کیا, مفاہمت کے لیے, بات چیت کے لیے, ڈائیلاگ کے لیے, مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک سیز فائر ہونا چاہیے, ایک ایسا ماحول جس میں مذاکرات ہو سکیں اور حل کی طرف بڑھا جا سکے. ہم نے دیکھا کہ اپریل سال 2023 میں جس میں سپریم کورٹ جو ہے اس میں 14 مئی کے الیکشنز کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا, کمیٹیاں بنی پی ٹی آئی کے اور حکومت کی, جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس کے درمیان مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی, اور اس دوران پی ٹی آئی کے لوگ بھی اٹھائے جا رہے تھے. پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر بھی جو کچھ ہوا وہ سین سب نے دیکھے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ پروسیس سکٹل ہو گیا. اب جب آپ نے یہ انیشیٹو لیا, آپ کی صدر مملکت سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, اس دوران ہمارے جو عسکری ادارہ ہے وہاں سے بھی ٹاپ لیول کے جو آفیشلز ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, ڈی جی آئی ایس آئی, ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی, تو کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا. پھر اس پروسیس میں سیز فائر کیوں نہیں ہو سکا کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیں, بات چیت کے ذریعے جو مسئلہ حل ہونے کا راستہ ہوتا ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سب کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا, ہم لوگ جس کا کام اسی کو ساجے, ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہمارے تمام سیاستدان چاہتے ہیں کہ وہ کسی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے وہاں سے اپروول لیں, اور اس کے بعد وہ اقتدار کے لیے, وہ کہتے ہیں جی اقتدار کے لیے عوام کی حمایت کے علاوہ اداروں کی حمایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک بڑا ہمارے ہاں انٹلیکچوئل مفروضہ بن چکا ہے کہ وہ ماحول ہونا چاہیے جس میں آپ دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ نے اوروں سے بنوانی ہے تو بنواتے رہیں, پھر اسی طرح چلتے رہیں گے, پھر گلا بھی نہ کریں. پھر میاں صاحب نے مجھے پتہ ہے 6 مہینے بعد پھر لڑ پڑنا ہے, ہاں جی, کہ جی میں تو وزیر اعظم ہوں, وزیر اعظم کا یہ اختیار آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, پھر آپ لڑ پڑیں گے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ 6 مہینے میں میاں صاحب یہ کہیں گے کہ میں باس ہوں, میں باس ہوں, تو پھر جب باس بنیں گے, بھئی باس اگر بننا ہے تو پھر یار اپنے, آج اگر تمام سیاستدان مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم دیکھیں, ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. آپ کی اکانومی کے ریوائیول کے لیے آپ کی فوج, آپ کے تمام ادارے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں, اور اس کے مثبت اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ اگر اپنے اداروں سے آپ یہ کام لیتے ہیں کہ وہ ملکی وسائل کو پیدا کرنے کے لیے, ملک کی ایگریکلچر کو آگے بڑھانے کے لیے, ملک کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے, ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ایک مثبت رول پلے کریں, اور آپ لوگ ان کے سامنے اپنے لڑائی کے رجسٹر لے کے نہ جائیں کہ اینو اندر کرو تو پھر اسی آواں گے, اینو سزا دیو تو پھر اسی آواں گے, اینو غدار بڑھاؤ تو پھر اسی آواں گے. میں نے جب مفاہمت کا فارمولہ پیش کیا تھا, میں نے 3 باتیں کی تھی کہ پاکستان جمہوریت اور فوج, اسے آپ پولیٹیکل کانفلکٹ میں سے نکال دیں. یہ میرا بیسک فارمولہ تھا جس کو پی ٹی آئی نے بھی ایگری کیا اور جس کو عمومی طور پہ بھی ایک ایکسیپٹنس ملی. اب یہ ہے کہ یہ میں نے جب فارمولہ دیا تھا تو میرا مطلب یہ تھا کہ آپ پاکستان کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں, جمہوریت کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں, اور فوج کو سیاسی باربرداری کے لیے استعمال نہ کریں, بلکہ آپ ان کو سیاست کے اس میں سے نکال دیں. میں نے پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ کہا, اور میں ریکارڈ پہ ہوں, میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا تمام ایسٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, آپ کا پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں, آپ کی سیاست پاکستان میں, آپ کی پارٹی پاکستان میں, لہذا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان پہ گولہ باری نہ کریں. آپ پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں, پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جلوس نہ نکالو. صحیح. باہر بیٹھ کے اگر آپ پاکستان کی فوج کے خلاف کچھ کہیں گے تو
اس کا آپ کی پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا آپ نے سیاست کے میدان میں اگر جنگ کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کریں، اور آپ نے اگر حمایت لینی ہے تو عوام، آج اگر پی ٹی آئی کو عوام کی حمایت ہے تو کیا پرابلم ہے؟ کیوں الیکشن کو جو ہے وہ نون والے خوش نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جی ان کی حمایت ہے. اس لیے عوام کی حمایت کا وزن جو ہوتا ہے وہ اداروں کو بھی محسوس کرنا پڑتا ہے، وہ سیاستدانوں کو بھی محسوس کرنا پڑتا ہے. آج یہ بڑی امپورٹنٹ دورانی سیاستدان صاحب یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی. مجھے ایک شارٹ بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے، بات کریں گے. الیکشن تو ہوگا 8 فروری کو، لیکن کس منظر نامے میں ہوگا؟ اور جب یہ تمام آئیڈیل باتیں کہ اس سے پہلے مفاہمت ہو جائے، بات چیت ہو جائے، ٹمپریچرز ڈاؤن ہو جائیں، یہ نہیں ہو رہا، تو پھر 8 فروری کو کس قسم کے نتائج کی توقع ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جناب محمد علی دورانی صاحب، سابق وزیر اطلاعات، سینئر سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے ہیں، یہ تمام آئیڈیل باتیں کہ پہلے مذاکرات ہو جائیں، پہلے سیاسی درجہ حرارت کو کم کر دیا جائے، ایک عمومی مفاہمت ہو جائے سیاسی جماعتوں اور فریقین کے درمیان، سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، ادارے، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان، یہ سب جو ہیں وہ ایک بیسک جو ہے وہ رولز آف دا گیم وہ طے کر لیں اور اس کے بعد الیکشن کی طرف بڑھا جائے. لگتا یہی ہے کہ یہ اب پس پش چلا گیا، اب تو 8 فروری کو انتخاب ہوگا اور ایسے ہی ہوگا جس صورت میں ہم آج موجود ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، میں تو اس کے بارے میں جو آج صورتحال ہے، مطلب اس صورتحال میں الیکشن کا جو سارا پروسیس ہے اس میں آپ کو چند امپرومنٹس کی ضرورت ہوگی اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ کے اوپر تمام پارٹیز کو فیئر اینڈ فری وہ دینا پڑے گا پیسج فار الیکٹورل کیمپین. اگر الیکٹورل کیمپین کے لیے آپ نہیں دیں گے، اب جو سینیریو بنتے ہیں وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ جی آپ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا فیصلہ کرتے ہیں اور تمام پارٹیوں سے وہ کنسلٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اس کی گارنٹر بنتی ہے، عوام اس کے گارنٹر بنتے ہیں، اور سب مل کے ایک ایمیکیبل ایٹماسفیئر میں فری اینڈ فری الیکشن کے لیے آگے چل پڑتے ہیں، اور جو بھی حکومت بنتی ہے وہ سب کی حکومت ہوتی ہے اور ایک ملک کی معیشت کے لیے کام کرتے ہیں. یہ سینیریو 1 ہے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو کیا ہے؟ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسے الیکشن کراتے ہیں جس میں کہ آپ ایک پارٹی کو ٹانگوں کے ساتھ جو ہے وہ 2 من کے پتھر باندھ دیتے ہیں اور انہیں آپ جلسے نہیں کرنے دیتے، اور ان کی کرسیاں پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اور آپ کے جلسے جو ہے آپ اپنے جلسے بھی کرتے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی نہیں چھوڑتے. اپنے کینڈیڈیٹس کے ذریعے آپ آتے ہیں اور ایک سو کالڈ الیکشن کو جیت کے آپ چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا. اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت جو ہے وہ قومی سطح پر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کی بھی ایک موکری آف ڈیموکریسی بن جائے گی. اس کے نتیجے میں جو ہے ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنے گا جو بہت ہی تکلیف دہ ہو سکتا ہے اور جو بہت ہی لا اینڈ آرڈر کے حساب سے ہمارے لیے مشکلات کے اضافے کا سبب بن سکتا ہے. اور یہ ایک وہ سینیریو ہے جو کہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ تمام پارٹیز کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کا راستہ دے دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو بھی پارٹی جیتتی ہے آپ اس کو حکومت دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک راستہ ہے، لیکن یہ دینے کے جو اس کی جو ریپرکشنز ہوں گی اور اس کے اندر جو عوام کے اس وقت ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بھی صورتحال بنے گی وہ پھر ایک جمہوری صورتحال ہوگی. اس کو آپ برداشت کریں یا آپ کمپرومائز کر لیں. نہیں، مجھے آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین دس فردر. آئی وانٹ کہ اس میں اسپیسیفکس کے اوپر بات ہو. فری اینڈ فیئر ماحول ہو جاتا ہے، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے،
میں ووٹ ڈالتا ہوں، میرا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے، میں جہاں ووٹ ڈالتا ہوں میرا ووٹ وہیں کاؤنٹ ہوتا ہے. کینڈیڈیٹس آنے دیے جاتے ہیں، بیلٹ پیپر پہ تمام سیاسی جماعتوں کے الیکٹورل سمبلز موجود ہوتے ہیں. محمد علی درانی صاحب کی اس وقت اسیسمنٹ کیا ہے؟ نتائج میں کون سی جماعت کتنی سیٹیں لے گئی؟ دیکھیں سیٹوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پرسنٹیج لیکن مجھے اس وقت پرسنٹیج میں اس وقت اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف نظر آ رہی ہے. اوور ویلمنگ سے مراد آپ کی 2/3 ہے؟ مطلب کین بی اینی، وہ اب دیکھیں یہ اب ڈیٹیلز ہوتی ہیں، الیکٹورل مینجمنٹ کی سکلز ہیں، نون کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، چھوٹے صوبوں میں ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، پولیس کا امپیکٹ ہے، صوبائی حکومتوں، مرکزی حکومتوں کا. لیکن اس کے نتیجے میں جو ماحول بنے گا وہ ایک طرف ٹرینڈ دے رہا ہے کہ وہ ایک طرف جائے. جتنے بھی سرویز دیکھیں ہمارا اوور ویلمنگ تو 2/3 ہی ہوا نا، ورنہ تو سمپل میجورٹی ہوگی. اوور ویلمنگ میجورٹی مینز 2/3 میجورٹی. ہاں دیکھیں جب آپ جتنے بھی اس وقت سرویز آ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل، وہ اسی قسم کے ٹرینڈز کو ریفلیکٹ. صحیح. اور اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا، جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی پتھر باندھ کے جلسے کی اجازت نہ دے کے ممکنہ طور پہ بلے کا نشان واپس لے کے اور کینڈیڈیٹس کو فریلی کیمپین نہ کرنے کی اجازت دے کر تب الیکشن ہوتا ہے، پھر کیا سینیریو بنے گا؟ دیکھیں جی وہ سینیریو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس صورت میں تو آپ کو ایک تو الیکشن کے عمل کے دوران جو ہے وہ آپ کے لیے بہت سے خطرات اس میں پنہا ہے، بہت سے خطرات پنہا ہے. اور اگر وہ نہیں، ان خطرات کو آپ اوور کم بھی کر لیتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے انتظامی زور پہ آپ کر لیں، لیکن اس کے بعد جو حکومت بنے گی اس کی انٹرنیشنل اور نیشنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت ہی کمپرومائزڈ ہوگی. میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ زیادہ دیر چل سکے گی. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایکشنز آپ آن گراؤنڈ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کا ادراک ہے کہ کریڈیبلٹی ہوگی یا نہیں؟ نہیں، کریڈیبلٹی بس وہ ایسی حکومت ہوگی جس کو دل کرے گا کہ وہ اپنے چلو بھر پانی میں اپنا ناک ڈال دے، ایسی حکومت ہوگی. تو موجودہ صورتحال میں آپ کو یہ لگتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ کوشش کی، کہیں نہ کہیں تو آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا نا کہ نہیں جناب میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، اور وہ نہ اناؤنس ہونے دیے جا رہے ہیں نہ ان پر عمل کرنے دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا کہ باٹل نیک موجود ہے کہ نہیں جناب عمران خان نہیں کرنا اس کے ساتھ. دیکھیں اس میں عمران خان کی طرف سے جو دیکھیں میں تو اب کوشش کو نیور گیون ٹائپ آف پرسن آیا ہے کہ میرا تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار ہمت تو ہارنی نہیں، لگے رہو. اب دیکھیں ابھی اس وقت جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس کی لیڈرشپ نے اپنے آپ کو وڈرا کر لی ہے، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے پھر اپنے کسی خاندان کے فرد کے بجائے ایک اپنے پارٹی کے ایک فرد کو نامینیٹ کر کے کم از کم موروثیت سے اپنی پارٹی کی جان چھڑا دی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ میں پیچھے ہٹنے پہ تیار ہوں، میری پارٹی کو سپیس دیں. یہ ایک پولیٹیکل میسج ہے ان کے ایکشن میں. اب یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں اگر پی ٹی آئی کی پارٹی کو، اس کے ورکرز کو، اس کے کینڈیڈیٹس کو آپ سپیس دیتے ہیں تو پارٹی جو ہے وہ ایک لیس سٹریسڈ سچویشن میں چلی جائے گی، اور یہ ایک پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اچھا ماحول بنے گا. اور میں ایک اور بات اس وقت، یہ بات میں انٹینشنلی کہہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ مین اٹ، اگر خدا نخواستہ الیکشنز کسی بھی وجہ سے پوسٹ پون ہوئے تو 3 پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہوں گی، نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، یا جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ اس کی ذمہ دار ہوگی. اور میں یہ ان کی قیادت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ساری قوم انہی کو ذمہ دار ٹھہرائے گی، کیونکہ ان کا یہ جو حکومت ختم ہونے سے پہلے اور حکومت ختم ہونے کے بعد جو ان کے اقدامات ہیں ان کی وجہ سے گراؤنڈ پہ ان کی پاپولیرٹی فردر ڈپلیٹ کر گئی ہے، بڑھنے کے بجائے. مطلب جتنی سپریشن بڑھائی ہے، جتنی مطلب اگر اس حد تک معاملہ پڑ جائے کہ جناب وہ کہ مطلب گھروں کی اور ذاتی زندگی کے معاملات کو بھی آپ کو یوز کرنا پڑے اپنی پولیٹیکل ویٹیج کے لیے، تو پھر اس دن تو بس ویسے ہی سیاست کو خیر بات کہہ دینا چاہیے. اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو یہ صورتحال ہے یہ بہت ہی میرے خیال میں
ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس وقت بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں جو ماضی میں اقتدار میں بھی رہ چکی ہیں، انہیں ہی اس وقت آگے بڑھ کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، صحیح. کیونکہ یہ سیاسی اذہان، یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ کسی نہ کسی حد تک سیاسی گو کہ پیسے کی سیاست ہو یا مروثیت کی سیاست ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی دے نو دا ووٹ گیم، وہ ووٹ گیم کو سمجھتے ہیں، وہ ووٹوں کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری زمین پہ کیا حقیقت ہے، لاہور میں صحیح. کتنی سیٹیں ہم جیت رہے ہیں، ہمارے جلسے میں لاہور سے کتنے لوگ آئے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے ریکارڈ میں ہوتی ہیں، لہٰذا اس وقت یہ ان اور میں دیکھیں، میں کسی کو کوئی تذلیل کے اینگل سے بات نہیں کر رہا، میں کسی کو کارنر سے لگانے کی بات نہیں کر رہا، میری کیا حیثیت ہے، میں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے اچھا مشورہ دے رہا ہوں اور سیاستدانوں کو عزت کا راستہ بتا رہا ہوں، صحیح. اور عزت کا راستہ میرا خیال ہے دورانی صاحب آپ جو راستہ بتا رہے ہیں اس راستے پر فی الحال تو مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتیں یہ چلنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. وقت جو ہے وہ میرے پاس ختم ہو گیا ہے، سوالات تشنگی ابھی باقی ہے. اگلے ہفتے آپ نے اسلام آباد آنا ہے انشاءاللہ، ہم وہ سوالات جو بچ گئے ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے جب آپ یہاں پر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کیا. تو یہ ہے سچ از دا سینیریو جس میں پاکستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور محمد علی درانی صاحب جنہوں نے ایک مفاہمت کی بات کی تھی، وہ اب معاملہ کس نہج پر پہنچ چکا وہ آپ نے سنا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.